नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जिन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को हमने यहाँ पे दावत दी है उनका तारुफ करवाना भी ज़रूरी समझता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लर्निंग जोन डिफेंस रोड सियालकोट के MD जनाब प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब, जो कि मुमताज़ माहिर तालीम हैं। और इनके साथ हमारी दूसरी शख्सियत जो हैं मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल साहब, ये MD हैं पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट। नाज़रीन, आप हमारे पिछले प्रोग्राम में भी देख चुके हैं कि हमने इन दोनों शख्सियात को यहाँ पे मदऊ किया था और उस वक्त हमारा मौजू था हाइपर एक्टिविटी। ये जो बच्चों का चुलबुलापन है, इस पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की थी और इस प्रोग्राम की हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और लोगों ने जनाब प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब के जो अंदाज़े गुफ्तगू है इसको बेहद पसंद किया। नाज़रीन, हमने जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल साहब की जो है वो ख्वाहिश पर इन्हें दोबारा अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है और आज हमारा मौजू है ज़हीन बच्चे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो किसी भी मुआशरे का कीमती सरमाया होते हैं और यही बच्चे आगे चलकर मुल्क व कौम के लिए मुफीद साबित होते हैं। तो नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब से करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं कि आपको हमने दोबारा ज़हमत दी यहाँ पे आने की और हमें इस चीज़ का ये शिद्दत से एहसास है कि आज भी आपकी काफ़ी जगह पे अपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पे जो है वो तशरीफ़ लाए और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर, आज हमारा मौजू है ज़हीन बच्चे। तो इस हवाले से हमें बताएं कि ज़हीन बच्चे जो होते हैं इनकी निशानी क्या है? बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये समझिए कि अल्लाह ताला ने ज़हीन बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में एक ही शरह से पैदा किए हैं। अगर 100 बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं तो उनमें से 16 जो हैं वो ज़हीन है। उन 16 में से भी एक बच्चा जो है ना वो फतीन है, यानी हद से ज़्यादा ज़हीन है। ठीक। अब इनकी निशानियाँ ये हैं कि सबक याद करने बैठेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। किसी से बात सुन ली तो वो याद हो गई, इनको बार बार दोहराई करना नहीं पड़ती। फिर जब एक दफ़ा चीज़ याद कर ली तो काफ़ी लंबा अरसा याद रही। ठीक है। फिर जब उसको लिखा तो फिर बड़ा अच्छा लिख लिया। ये वो निशानियां जो कि स्कूल में हमें नजर आती हैं। ठीक है। फिर कुछ निशानियां ऐसी हैं जो कि घर में नजर आती हैं, एक माँ को एक बाप को, कि ये सवालत बड़े करते हैं और ऐसे ऐसे सवालत करते हैं कि वालिदैन कहते हैं कि यार जान मेरी छोड़ दो। और पहला जो काम खराब है वो ये होता है कि जब माँ या बाप इनके सवालों से ज़िच हो के ये जवाब देते हैं कि यार मेरी जान छोड़ दो, तुमने तो मेरा सर ही खा लिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे बच्चे जो हैं इनके हवाले से ये अर्ज़ करूँगा वालिदैन से कि इनके सवालात के जवाब दिए जाएं। और पूरी दुनिया में जो बच्चों के हकूक़ लोगों ने मिल के मरतब किए उसमें ये भी बच्चे का हक़ है कि उसको मालूमात दी जाएं। बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो तंग हो जाते हैं और बच्चों को मालूमात फराहम नहीं करते, तो चुनांचे उससे भी बच्चों की हौसला शिकनी होती है। तो ये जो सबसे अहम इनकी अलामत है वो यह है कि ये पिक बड़ी जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को फटाफट, और ये चीज़ों को खोलने के शौकीन होते हैं, चीज़ों को देखने के शौकीन होते हैं, नई से नई जगह पे जाने के शौकीन होते हैं। वाला साहब बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करेंगे उनके साथ चले जाएं और बात जल्दी करते हैं, बात को समझते जल्दी हैं, तसव्वुराती जो सवालात हैं वो करेंगे और ऐसे ऐसे सवालात करेंगे कि जो नए से नए पहलू से मुतल्लिका हैं। किसी भी चीज़ के नए नए इस्तेमालात ढूंढेंगे, नए से नए अंदाज से उसको देखेंगे, नए से नए तरीके से उसको परखेंगे और सवाल जवाब बड़े अच्छे करेंगे। ठीक है। अच्छा जुल्फ़कार मुग़ल साहब, आप ऐसे बच्चों को किस नज़र से देखते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہانت جو ہے جی یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اور یہ عطا جو ہے یہ بعض لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. خصوصاً ہمارے معاشرے میں ان بچوں کو چونکہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا, ٹھیک, تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بڑے خائف سے رہتے ہیں اپنے جو ہے یہ والدین سے بھی, اپنے اساتذہ سے بھی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو چونکہ ان کی وہ کمی پوری نہیں ہوتی جو انہیں جو ہے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بچے کرتے کیا ہیں کہ پھر یہ ان کونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں یہ اپنی دنیا جو ہے اس کو بسا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذہین بچہ چاہے چھوٹی کلاس کا ہو یا بڑی کلاس کا ہو, یہ جہاں تک انہیں ہم گفٹڈ بچے کہتے ہیں, وہاں یہ ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے عموماً پرابلم بچے جو ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ میری ذہانت اور ان کی ذہانت میں جیسا کہ ابھی پروفیسر فرما رہے تھے زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. تو چونکہ ہم بڑے جو ہیں ایک ایسے معاشرے کا رکن ہونے کی حیثیت سے کہ جہاں ہمیں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ وراثت میں ملی ہو, تو اسی وراثت کا ہمارے اوپر اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے مرضی ہم سمجھدار ہو جائیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری بات مانی جائے. لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ تو ان کی دنیا ہی علیحدہ ہے, ان کی سوچیں. جہاں ہم جو ہے یہ بہت دیر بعد پہنچتے ہیں وہاں یہ پہلی جسم ہی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک. تو پروٹیکشن اور حفاظت کے نقطۂ نظر سے اور ان کی گرومنگ کے نقطۂ نظر سے ان کے ساتھ تو بہت ہی اچھا سلوک ہونا چاہیے. ان کے لیے تھوڑا سا سیپریٹ ٹائم بھی ہو تو مناسب ہے, ان کے لیے سیپریٹ کتابیں ہوں, ان کے لیے جو ہے یہ یوں سمجھے کہ یہ وی آئی پی ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ ذہین بچوں کی بڑی ہی اچھی جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہیں, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایسے بچوں کے جو والدین ہیں ان کا ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مغل صاحب نے ایک بات کی ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے, تو ایک بڑی مزے کی بات میں بھی بتاؤں جس سے ان بچوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گدی نشانی ہے, وراثت میں ہوتا ہے کہ جی اگر ماں کہیں گئی ہے تو جو سب سے بڑا بچہ ہے نا اس کو اس نے سربراہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. والد اس دنیا سے گیا تو جو سب سے بڑا ہے وہ گدی پہ بیٹھ جائے گا. بالکل ایسے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ہم نے عزت کا جو مقام ہے وہ کس کو دیا یا کس بنیاد پہ دیا ہے, وہ عمر کی بنیاد پہ دیا ہے. حالانکہ جو عزت ہے یا جو منصب ہے وہ ذہانت کی بنیاد پہ ملنا چاہیے. بالکل. چونکہ ہمارے برصغیر میں بہت سارے مسئلے اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ عمر جس کی بڑی ہے وہ جناب عزت کا کام. اور آج بھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ عقل کی بات کر سکتا ہے, ہم عمر میں دیکھتے ہیں کہ کون سا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں یا کئی شہروں میں بھی کئی جگہوں پہ چھوٹے بچے کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں تو کچھ آتا نہیں, تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو, چلو اٹھو یہاں سے, ہم بڑوں والی باتیں کرنے لگے ہیں, ہم کوئی فیصلے کرنے لگے ہیں خاندان کے. اہم بات یہ ہے, اور یہاں پہ میں سب ماں باپ کو یہ کہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچوں میں کس میں سب سے زیادہ صلاحیت ہے. جب وہ کہیں جاتے ہیں تو اس کو بھی باری دے دیا کریں, ہاں وہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو زیادہ باریاں مل جائے تو وہ زیادہ اچھا انتظام کرے گا, وہ زیادہ طریقے سے اس کی نشوونما ہوگی اور وہ مستقبل میں بھی خاندان کو آگے لے کے چلے گا. عمر کی بنا پہ منصب ملنا جو ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن برصغیر کی ایک کمزوری جو ہے وہ یہ بھی رہی ہے کہ جناب عمر کی بنا پہ, اور بہت سے لوگ دیکھیں وہ 40 سال کے ہوں گے تو بوڑھے بن جائیں گے اور اگلے کو کہیں گے یار میرے سفید بالوں کی عزت کر, میری داڑھی کو دیکھ سفید ہوگی داڑھی. ہم بوڑھے بننے کے شوقین ہیں, اس لیے بوڑھے بننے کے شوقین ہیں کہ ہمیں بڑھاپے کی وجہ سے اور عمر بڑھنے کی وجہ سے عزت ملتی. حالانکہ یہ بات غلط ہے, اور یہ ذہین بچوں کے حوالے سے بڑا ان کے حق پہ ڈاکہ ہے کہ آپ عمر کی بنا پہ اولاد میں تفریق کر دیں. تو اس میں کہوں گا کہ والدین سے بانٹ کے چلیں. اگر کسی وقت ایک بڑے کو بنایا تو پھر اس کو بھی بنائیں جو اس سے چھوٹا ہے, جو اس سے چھوٹا ہے, اور پھر جو ذہین ہے, جو ذہین ترین ہے, اس کو زیادہ باریاں دیں کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اگر پروفیسر اگر بچوں میں اگر لڑکا کوئی بڑا نہ ہو اور لڑکی اگر بڑی ہو, ہاں ذہانت جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں میں برابر ہے. کسی بھی طرح سے ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یا ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہمارے مشاہدے میں یہ چیز نہیں آئی کہ جناب لڑکے زیادہ ذہین ہیں اور لڑکیاں کم ذہین ہیں. فرق صرف یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لڑکیوں کو مواقع کم فراہم کرتے ہیں, ان کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, ان کے تجربات کم ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے انہیں تھوڑی مار پڑتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے
مرد اور عورت کو ایک جیسا بنایا, ایک جیسی ذہانت دی ہے, دماغ ایک جیسا دیا ہے, 19-20 کے فرق سے وزن میں تھوڑا کمی ہے, لیکن صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اور عورت کو جہاں پہ بچایا جاتا ہے اسلام نے بھی, وہ بچانے کے نقطہ نظر سے اور عزت کے نقطہ نظر سے ہے, گواہیوں کے حوالے سے جو بات ہے, ورنہ عورت کی مرد سے زیادہ عزت اسلام جو ہے نا وہ کرتا ہے. اس میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تھوڑی سی بات کا اضافہ کروں گا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ یہ جو اسلام نے مشاورت کہا ہوا ہے کہ جو فیصلے کرو وہ مشاورت کے ساتھ کرو. اس میں بڑی اہم بات میں نے اپنے خاندان میں دیکھی کہ میری فیملی جب سیٹ اپ ہوئی تو 3 بچے, تو میں نے جو ہے یہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو میں ان تینوں سے مشورہ لیتا ہوں. بہت اچھا کرتے ہیں. اچھا, اس میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب میں مشورہ لیتا ہوں نا تو مجھے خود چیز کے پہلوؤں کا زیادہ جو ہے یہ گہرائی میں اندازہ ہوتا ہے, ان کے پرابلمز کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے. جیسے انہی دنوں میں میرا جو ہے یہ جو بیٹا ہے, اس نے نا ایک سیڑھیوں کے پاس ایک کارنر تھا, اس نے نا اپنی گفا قرار دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری گفا ہے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ گفا کیا ہے, وہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں. تو میں نے نا ان کو اکٹھا کر کے پوچھا, میں نے کہا کہ ذرا ادھر آئے, ہاں تینوں بچے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ علیحدہ کونا یہ کیا چکر ہے. تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ پاپا یہ گفا جو ہوتی ہے نا یہ غار کو کہتے ہیں, یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. تو اس نے نا وہاں اپنا ایک گھر بنایا ہوا ہے. میں نے کہا یار ذرا ہمیں اس کی وزٹ کروا دیں آپ. ٹھیک. تو میں نے یہ بات دیکھی کہ ایک بچے میں کس حد تک زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اس میں ہر چیز چھوٹی چھوٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی. چھوٹی سی فریج بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی, چھوٹا سا ٹیلی ویژن بھی گتے کے کاٹ کے. میں نے اسے پوچھا یار آپ کی ماما اور میں ہم مل کے یہ پورا گھر جو ہے یہ بناتے ہیں, ہر چیز آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہے, آپ اپنے لیے علیحدہ کیوں بناتے ہیں؟ کہتا جی میں اپنے لیے ہر چیز اپنی بنانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. تو بیٹی نے جو ہے یہ پھر کہا کہ بابا جب ہم نے کہا نا اس کو کہ ہم نے اپنی علیحدہ سے جو ہے یہ گفا بنانی ہے, تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ کے بنائیے گا, اس میں کچھ نقائص ہیں. صحیح. وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کہ وہ نہ جو ہے. تو یہ جو مشاورت ہے بڑے بڑے کاموں میں, جی بالکل, اس میں ہوتا کیا ہے, مشاورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلو پر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا تو یہ جی اوکے ہو گیا. صحیح. سارے بندے جب رائے دیتے ہیں تو اس میں ہر ذہانت کے بندے کی رائے شامل ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک ٹیکنیکل نقطے پہ سارے جو ہے یہ پہنچتے ہیں جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. پروفیسر ایسے بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ ضدی بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے, اس لیے کہ یہ بچے ذہین ہیں, یہ والدین سے بھی بعض وقت آگے بڑھ کے سوچتے ہیں, ان کو وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کسی چیز کی, وہ پہلو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو والدین کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اب والدین جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں, اسی طرح رٹا سسٹم سے پڑے ہوئے ہیں, بچہ ذہین ہے, آگے سے بچہ بھی نیچرل ہے, چھوٹی عمر میں ہے, وہ کریٹیو سوچتا ہے, تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں. اچھا جب وہ بات کرتا ہے تو والدین کی سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. اب والدین کا اور اس بچے کا کلیش ہوتا ہے, کشمکش پیدا ہوتا ہے, والدین سمجھتے ہیں جی کہ یہ بچہ ضدی ہے, حالانکہ وہ بچہ والدین سے 4 قدم 10 قدم آگے ہوتا ہے. صحیح. ابھی اسی حوالے سے مغل صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ٹیچر اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں, اور بحیثیت والدین بھی, تو ایک نئی نسل بڑی اچھی آ سکتی ہے ہمارے سامنے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا بیرونی لالچ نہیں تھا, انہوں نے کسی کے زیر اثر کام نہیں کیے, ان کے اندر ایک تحریک تھی. اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے اندر آپ تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عزت کریں. اور میں کہتا ہوں خاص طور پہ ان بچوں کی عزت کیجئے جو ذہین ہے. اور مجھے واقعہ یاد ہے, ایک دفعہ میں پوزیشن ہولڈر تھا 8ویں میں, تو ایک ٹیچر نے, میں نے کام کیا, وہ میری کاپی کسی نے لے لی. اب وہ ٹیچر آیا میرے پاس, اس نے مجھے کہا جی کام دکھائیں. میں نے کہا سر میرے پاس کام تھا اور مجھ سے کسی نے کاپی لی ہے, لیکن اب اس بندے نے مجھے کاپی واپس نہیں کی, میرے کلاس فیلو نے. ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا سا موقع دیں تو اس کے بعد وہ مجھے واپس کر دے گا. ابھی شاید اس کو بھی یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں, سب کو 2 چھڑیاں پڑھی, تمہیں بھی 2 چھڑیاں پڑھنی. ٹھیک. میں نے کہا میں اتنے سالوں سے مانیٹر ہوں, یہ بندہ مجھے 2 سال سے پڑھا رہا ہے, میں وظیفے کا امتحان بھی دیا ہے, ٹاپر بچوں میں سے ہوں, تو یہ تو بڑی گڑبڑ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا سر میں, انہوں نے کہا نہیں جناب انصاف ہے. اب انہوں نے مجھے 2 چھڑیاں جڑ دی. میرا حال پورے اسکول میں مجھے 2 چھڑیاں زندگی میں پڑی, وہ والی. اور مجھے اتنا دکھ ہوا, میں اتنا رویا کلاس کے اندر ہی. میں زندگی میں بہت کم رویا, لیکن اس دن میں بڑا رویا. اور اس بچے نے جس نے کاپی لی ہوئی تھی میری اپنا کام کرنے کے لیے, اس کو بعد میں یاد آ گیا کہ اس کی کاپی تو میں نے لی ہے, اس نے مجھے کاپی واپس کی. وہ بچہ جو بڑا مؤدب ہے, میں بڑا مؤدب بچہ تھا, اب مجھے اتنا غصہ تھا, میری انسلٹ ہوئی, وہ انسلٹ اتنی زیادہ میں نے فیل کی کہ میں نے کاپی اٹھا کے
تو ایسے ٹیچر پہ پھینکی اس کے ٹیبل پہ، جو اس کے یہاں پہ گر کے تو اس کے اوپر بھی گری. اب اس کو اور غصہ آیا، اب اس نے وہ غلطیاں نکالی اور ایک دفعہ پھر آگ میری خوب ٹھکائی کی. لیکن اس ٹھکائی کا مجھے کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ میں نے غلطی کی اور مجھے جو میری رسپیکٹ کو ڈیمیج ہوا وہ. تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ جو ذہین ترین آپ کے بچے ہیں نا، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اس کا سلوک مختلف ہو، اور خاص طور پہ ان کی جو عزت ہے، جو عزت نفس ہے نا، اس کو نہیں مجروح کرنا چاہیے. کیونکہ آپ ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے چلے جائیں گے، پھر جب ان کی باری آئے گی یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. آج ہمارے اوپر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے، 60 سالوں سے ہم نیچے ہی گئے ہیں نا. اوپر کون بیٹھے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا. یہ اسی ڈنڈا سسٹم کی، اسی قسم کے ماحول کی پیداوار ہے جہاں پہ ان کا احساس نہیں کیا گیا. اچھا پروفیسر یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں جب آپ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سزا دی گئی اور ایسے فعل پہ دی گئی جو آپ سے سرزد نہیں ہوا تھا، تو وہ بات آج تک آپ کو یاد ہے. تو یہ بتائیں کہ ایسی صورت میں اساتذہ کا رویہ بچوں کے ساتھ جو ذہین ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو انہیں آزادی ہو سوچنے کی، آزادی ہو کرنے کی. ان کے ساتھ اصول ٹیچر کے مختلف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک چھوٹا سا اصول میں بتاتا ہوں. ہم عام طور پہ انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو برابر چیز تقسیم کر دو. ایسا نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے، اس کو اتنی چیز ملے. گھر میں ہم روٹی کھاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ اسکول میں نہیں رکھتے. اسکول میں تمام بچوں کو ایک جتنا کام ملتا ہے. بھائی اس بچے کی ضرورت زیادہ ہے، اور میں کہتا ہوں اسکول میں بہت ساری توجہ دی جاتی ہے سلو بچوں پہ، کون ذہن بچوں پہ، نالائق بچوں پہ. وہ تو قوم کا سرمایہ نہیں ہے، انہوں نے تو عام کام کرنے ہیں جا کے. ایک ٹیچر چلتا ہے تو اوسط بچوں کے مطابق چلتا ہے. انہوں نے بھی درمیانے کام کرنے ہیں. بھائی قوم کے لیڈر کون سے ہیں؟ ذہین بچے. آج تک مجھے کوئی اسکول بتا دے کہ ذہین بچوں کے لیے اس نے اسپیشل پلان کیا ہو. چند ایک اسکولوں نے چند ایک پروگرامز بنائے ہوں گے، چند ایک کام کیے ہوں گے ذہین بچوں کے لیے. حالانکہ ان بچوں کو ایکسٹرا کام ملنا چاہیے، ان کی دلچسپی کی ایکسٹرا کتابیں ان کو ملنی چاہیے، ان کو خاص قسم کے وزٹس کروانے چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کا ایکسپوجر بڑھے، ان کے تجربات بڑھیں، ان کے بحث و مباحثے ہونے چاہیے. کلاس کے اندر جو ماحول ہے وہ ڈنڈے والا نہ ہو، مار پیٹ والا نہ ہو، ڈر اور خوف والا نہ ہو. کہ ان میں سے بہت سارے بچے جو ذہین ہیں بڑے حساس بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کلاس کے اندر ماحول پیدا کرتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. یہ بھی عام بچے بن جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کو خاص ماحول نہیں دیتے، ان کے لیے خاص طریقے استعمال نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ ان کی بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ کون ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اوسط بچے بن جاتے ہیں. معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کا رویہ ایسے بچوں کے ساتھ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے یہ بات کی کہ آپ علم کے مطابق، ذہانت کے مطابق رتبے دیجئے، ٹھیک ہے، منصب دیجئے. والدین جو ہیں، بچہ اگر سوال زیادہ کرتا ہے تو اس کے جوابات اس کو دیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ کوئی خاص سوال ہے جس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ اسے یہ کہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس کا جواب 2 سال بعد دوں گی. یہ 2 سال بعد دوں گا جب آپ 6ٹھی کلاس میں پہنچ جائیں گے. 6ٹھی کلاس تک پہنچتے کچھ چیزیں بچے ادھر ادھر سے اس کے ساتھیوں سے مل جائیں گی، اور پھر 6ٹھی کلاس میں جب وہ بڑا ہو چکا ہوگا تو اس قابل ہوگا کہ مجھے ہر چیز بتا سکیں. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے، آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم شاید عام زندگی میں کرنا پسند نہیں کرتے. تخلیق کا عمل ہے، انسانی تخلیق کا. تو جو بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تخلیق کا عمل بھی شامل ہے. احادیث پڑھیں تو اس میں ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم بچے کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم یہاں پہ خوف زدہ اور تنگ نظر معاشرے کا شکار ہیں. آپ اگر حدیث ہی پڑھانا شروع کر دیں نا اسکولوں میں تو بہت سارے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں بہت سارے علم مل جائیں شاید. اس میں یہ نا کہ یہ جو جنرل جو چیزیں ہیں نا وہ ڈسکس کی گئی ہیں قرآن میں بھی. پرٹیکولر جو کیسز ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پرٹیکولر اسٹڈی ہوتی ہے. تو جو ذہین بچہ ہوتا ہے نا وہ جلدی گہرائی میں اصل میں جانا چاہتا ہے. وہ تو بیفور ٹائم وہاں جانا چاہتا ہے کہ جہاں ہم جو ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی. تو یہ چیز اس سے میں 100% متفق ہوں کہ ان بچوں کے لیے علیحدہ سے چیزیں ہوں. مثلا ان بچوں کو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو ہمیں باقاعدہ جو موویز ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ ایک فہرست دیں کہ آپ 15 دن میں، 1 ماہ میں آپ اتنی موویز دیکھیں. کیونکہ بہت سی موویز ایسی ہوتی ہیں جو پرٹیکولرلی خاص ان کیسز کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے جن کی انہیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو خصوصی کورس ہے، جیسے انڈیا میں ایک ریاست ہے مہاراشٹر،
وہاں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو میتھمیٹکس کی بکس ہیں ان میں ایک پورشن پورا رکھا گیا ہے ایسے بچوں کے لیے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں. یعنی 2 مشقیں جو ہیں وہ اگر انہوں نے جو ہے یہ رکھی ہوئی ہیں عام, تو ایک ایکسرسائز خاص طور پر چیلنج ایکسرسائز وہ ایسے بچے کے لیے ہے جو ہے یہ دوسرے بچوں سے زیادہ کام کر سکتا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا, بلکہ وہاں انہوں نے رزلٹس لیے بھی کہ ان بچوں نے جو 2 ایکسرسائز باقی بچوں نے جتنے وقت میں کی انہوں نے وہ تیسری ملا کے اتنے وقت میں کر کے دے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو ایکسرسائز تھی یا وہ جو میتھمیٹکس کے کویسچن تھے وہ انہوں نے بڑی کلاسز سے لیے ہوئے تھے, یعنی بڑی کلاسز کے آسان سوال جو ہیں ان کو انہوں نے چھوٹی کلاس میں رکھ دیا ہوا تھا. تو میں اس چیز سے تو بہت ہی زیادہ یہ والی چیز میں بڑی دفعہ اس پہ غور بھی کیا, بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا کہ جب کورس بنتا ہے تو کورس بنایا جاتا ہے اوس بچے کو ذہن میں رکھ کے. ٹھیک ہے. وہ کم ذہن بچہ جو ہے کند ذہن وہ تو کسی حد تک اس میں سے کچھ چیزیں کر لیتا ہے, لیکن جس پر کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا, جس کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا, وہ واقعتاً یہ ذہین بچہ ہے جس کے لیے جو ہے یہ اساتذہ کو بھی کام کرنا ہے, والدین کو بھی کام کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو اس کام کے لیے ماہرین ہیں انہیں بھی اس میدان میں آنا چاہیے. پروفیسر صاحب ایسے بچوں کے لیے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ان کے تجربات زیادہ سے زیادہ ہوں, ان کو زیادہ سے زیادہ مختلف جگہوں پہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں تو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ بچی ہے, یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی حمام پہ جا رہے ہیں تو شیو ہی کرانی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو لے جائیں. ان کو زیادہ ان کے مشاہدات آبزرویشن جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہوں. پھر ان کی عزت کیجیے. سب سے جو اہم بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ ان کی عزت ہے. آپ کا بچہ چھوٹا ہی ہے خواہ, آپ اس کی عزت کیجیے, اس کو آپ کہہ کے بلائیے, اس کو احساس ہو کہ میں, اور اسے احساس دلا دیجیے کہ بیٹا آپ میں اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتیں رکھی ہیں اور آپ نے کچھ کرنا ہے زندگی میں. خیرات کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے کروائیے. خیرات کرتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں اس کو یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے, صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کچھ کرنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں, تو آپ نے زیادہ لوگوں کے لیے سوچنا ہے. آپ نے صرف میرے اور اپنی امی کے لیے نہیں سوچنا, اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں سوچنا. تو جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں وہ آپ ان بچوں کو لے کے چلیں. ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے اچھے, ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی اچھے کام کرنے ہیں. ان کو اچھائی کی طرف لانا ہے تو اس طرف لے کے آئیے. پھر ان کے جو سوالات ہیں وہ جوابات, پھر ان کے گھر میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں لائیے مختلف طرح کی. پھر اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کی توقع رکھیے کہ یہ غلطی کریں گے, اور غلطی پہ ہی یہ زیادہ سیکھتے ہیں. یہ غلطی پہ آپ نے بہت زیادہ پریشانی ہونا, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے. توقع رکھیں کہ یہ غلطیاں عام بندوں کی نسبت زیادہ کریں گے, کیونکہ یہ رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں. یہ جتنے ذہین بچے ہیں یہ رسک لیتے ہیں, اور رسک لینا بھی ایک نشانی ہے ذہانت کی. عام بندہ نہیں رسک لیتا, عام بندہ فالوور ہوتا ہے, پیچھے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ذہین بچہ ہے یہ رسک ٹیکر ہوگا, یہ رسک لے گا, نئے نئے کاموں کا رسک لے گا, کانفیڈنٹ ہوگا. تو آپ اس کے کانفیڈنس کو تسلیم کیجئے, اس کی غلطیوں کو, غلطیوں کے بعد فوری طور پہ ڈانٹیے مت, فوری طور پہ مت سمجھائیے, تھوڑا ٹائم دیجئے اس کو جب وہ سیٹل ہو جائے. جب وہ سیٹل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیے کہ یہ کام, اور بلکہ اسے پوچھ لیجئے, اسے ڈسکس کیجئے. سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ تو خود سمجھدار ہے, آپ سے زیادہ سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. ایک بچی پچھلے دنوں اپنی کزن کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے گھر میں چلی گئی خالہ کی طرف, والدہ سے پوچھے بغیر. والدہ نے والد کو کہا جب آپ گھر آ لے تو آج آپ نے اس کو پھینٹی لگانی ہے, آج آپ نے اس کو کھینچنا ہے خوب تاکہ آئندہ نہ جائے. والد سمجھدار تھے, انہوں نے کہا اچھا جو میں کروں گا نا مجھے کرنے دینا, تم نے جو کرنا ہے وہ تم کر لینا. ماں اس نے جو بھی کرنا تھا سمجھایا, ڈانٹا, یہ وہ. باپ نے نہیں پکڑا اسے. ٹھیک. باپ نے 2 دن کے بعد اس کو بلایا اور پوچھا بیٹا وہ آپ گئے تھے ان کی طرف, تو پوچھے بغیر چلے گئے تھے, تو یہ ٹھیک بات تھی کہ غلط بات تھی؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی, غلط بات تھی, تو پھر آئندہ کیا توقع رکھیں اس طرح. اس نے کہا نہیں جی, چھوٹی سی بچی ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی نہیں جانا میں نے, تو کوئی کلیش پیدا نہیں ہوا, اس کی عزت نفس کو ڈیمیج نہیں پہنچا. ٹھیک. تو اس کے تعلقات بھی بحال رہے ہیں. ماں کے ساتھ اس کی انبن ضروری ہوئی ہے, کیونکہ اس نے فوراً آتے ہی اس کو گرم بات ہے, وہ بیچاری بھی گھبرائی, ظاہر اس نے غلطی کی ہے, اس کو احساس ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کو ٹائم دیں کہ وہ مینیج کر سکے اپنے آپ کو سنبھال سکے. پھر ان کا جو گروپ ہے وہ اگر ذہین بچوں کا ہو تو زیادہ اچھا ہے. ٹیچر جو ہے وہ گروپ لیڈر کے طور پہ اس کو پیش کر سکتا ہے. والدین جو ہیں مختلف جگہوں پہ جائیں تو اس بچے کی تعریف کے ساتھ اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے, تاکہ بچے کو شروع سے ہی احساس ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے, مجھ میں ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور میں نے اس ذہانت سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ملٹیپل ایکسپیرینسز یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کیا جائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب
MD لرننگ زون ڈیفینس روڈ سیالکوٹ، اور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب جو کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب نے ذہین بچوں کے حوالے سے بڑی ہی مفید اور پائیدار باتیں کی، اور بتایا ہمیں کہ ذہین بچوں کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ آگے جا کر ان میں کانفیڈنس جو ہے ان میں بڑھے اور یہ عملی زندگی میں جو ہے یہ اچھے شہری ثابت ہوں۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی، آپ کی امنگوں کا ترجمان ایس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں، اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات، جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے۔ تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے ایس ٹی وی پر میرے شہر میرے شہر میں۔ میرے شہر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل۔ ناظرین آج اس پروگرام کے لیے ہمیں جن اداروں کا سپانسر حاصل ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ لرننگ زون ڈیفینس روڈ سیالکوٹ، اس ادارے کے MD ہیں جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب، جنہوں نے ابھی وقفے سے پہلے ذہین بچوں کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت اور مفید باتیں بتائیں۔ اور ہمارے دوسرے سپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی سکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ، اور اس ادارے کے MD ممتاز دانشور اور ماہر تعلیم جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب ہیں، جو کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ انہیں اپنے متعدد پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے بہت سے موضوعات پہ بڑی ہی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے ذہین بچے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پہلے وقفے میں جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب نے ذہین بچوں کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اب یہ جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب سے۔ تو جی مغل صاحب، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ذہین بچے تھا، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ہی آج جو ہماری بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پہلو جو ہے اس حوالے سے سامنے آئے ہیں جو کہ ہم نے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بتائے ہیں اور سنوائے ہیں۔ تو یہاں پہ ذہین بچوں میں ایک جو ہے وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جو بچے معذور ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے، اداروں میں بھی دیکھا ہے، ٹیکنیکلی بھی میں نے ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں کہ وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا کہ یا اللہ، کیا تو نے اپنے عرش سے بڑھ کر کوئی عظیم چیز تخلیق کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ عقل ہے جو میں نے اپنے عرش سے بھی عظیم جو ہے یہ بنائی ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں اس کی مقدار کا ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس میں سے ہر انسان کو اسے ایک جو ہے یہ ترتیب سے دیا ہے، کسی کو 1 دانہ دیا ہے، کسی کو 2 دانے دیے ہیں، کسی کو 10 دانے دیے ہیں۔ تو یہ بات پروفیسر بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے، یہ بانٹ کے دی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو ایک صلاحیت زیادہ دی ہے تو دوسری کم دے دی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مادرزاد نبینہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک صلاحیت اس کو کم دی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی باقی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ مرتکز ہو جائیں گی کسی ایک چیز کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ہم ہینڈی کیپ کہتے ہیں۔ ہینڈی کیپ کا مطلب کوئی پاگل نہیں ہوتا، ہینڈی کیپ سے مراد کوئی بھی جسمانی عارض میں مبتلا بندہ ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ ان کے سامنے اپنے آپ کو
شو آف کرنے کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں، ایک بڑا اچھا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو محیر العقول ہو، جس پر دوسرے لوگ جو ہیں یہ پریشان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ عموماً اپنی تمام صلاحیت کو ایک خاص نقطے پہ مرتکز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نتیجہ تن وہ دوسرے لوگوں سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہماری حیرت گم ہو جاتی ہے دیکھ کے کہ حدیث کے زیادہ تر علماء نبینا تھے، اور زیادہ تر استاد جو قرأت میں اور جن کا جو ہے یہ قرآن پاک کے علوم پہ بڑا گہرا جو ہے وہ مطالعہ تھا، اور جن کو آج ہم امام مانتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی ہینڈی کیپ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی ناموری جو ہے وہ کمائی اور لوگوں کے لیے جو ہے یہ مشعل راہ ہے۔ ٹھیک۔ تو جب کوئی بچہ معذور ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے کوئی رستہ دے دیتے ہیں، تو میں نے عموماً یہ والی چیز دیکھی ہے کہ ایسا بچہ جو ہے یہ بہت زیادہ دوسرے بچوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جیسے کسی کے بازو نہیں ہے تو جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے بازو نہیں ہیں تو آپ پھر بھی لکھ سکتے ہو، آپ پاؤں سے لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک۔ تو میری نظر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ چیز جو ہے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنی لکھائی کو دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ اچھا جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے اچھا کر کے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہینڈی کیپ ہونا ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ آپ کی ذہانت کے راستے میں، آپ کی عقل کے راستے میں، آپ کے علم کے راستے میں، بلکہ آپ کی ناموری کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دور نہ جائیے، ابھی شخصیت زندہ ہیں اسٹیفن ہاکنگ، اس وقت دنیائے فزکس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ذہین ترین زندہ انسان جس کو مانا گیا ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں بندہ مبتلا ہے، ہڈیوں کی بیماری میں، کہ وہ بندہ موو نہیں کر سکتا، اس کے جسم کا سوائے 2 انگلیوں کے کوئی چیز موو نہیں کر پاتی۔ اچھا۔ اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اس انگلی کی مدد سے کمپیوٹر کے اوپر لکھ کے کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس نے جو بکس لکھی ہیں، بریف ہسٹری آف ٹائم، پوری دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی کتاب ہے۔ اس کا مطلب اس کی انگلیاں اور ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ وہاں امیجنری دنیا میں وہ وہاں جا کے سوچتا ہے جہاں پر کوئی اور بندہ جو ہے یہ سوچ ہی نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، یہ خدا کی طرف سے، تو یہ خدا کی طرف سے وہی چیز ہے کہ جو اس نے عطیہ دیا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنی اس معذوری کو رستے میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ ہماری پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں موسٹلی لوگوں کی کہ ہم اپنی اس معذوری کو نہ صرف رکاوٹ بنا لیتے ہیں بلکہ اپنے لیے اس کو قابل رحم بنا کے پیش کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اسی چیز کو اپنے لیے جو ہے یہ دوسروں کے لیے قابل نمونہ بنا دیں کہ دیکھیں یہ چیز میرے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے جو ہے یہ کام کر دکھایا۔ ہم جو ہے یہ نیگیٹولی اس کو جو ہے یہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مغل صاحب، یہ بتائیں کہ ایسے بچوں میں خاص خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی کے کان نہیں ہیں تو فرض کریں اگر مادر ذات ایک بندہ جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ سن نہیں پاتا تو وہ بول بھی نہیں پائے گا، کیونکہ بولنے کے لیے سننا پہلے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کوئی بندہ جو ہے وہ گونگا ہے، وہ بول نہیں پاتا، تو وہ سن بہت اچھا سکتا ہوگا، چنانچہ وہ بڑی باریک وہ والی آوازیں جو ہم بھی نہیں سن پاتے ہیں وہ انہیں بھی سنے گا، یہ صلاحیت دوسری طرف کنورٹ ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ نابینا ہے تو اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہوں گے اور آواز کو وہ اتنا جو ہے یہ اچھے طریقے سے سن کے یاد کرے گا کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ ہاتھ ملا لیں گے تو آپ کی ہاتھ سے آپ کی پہچان ہمیشہ کے لیے کر لے گا۔ اور شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ساگر صدیقی صاحب جو بڑے اچھے شاعر بھی تھے ہمارے پاکستان کے، اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی انہیں ملنے کے لیے جاتا تھا نا تو وہ آنکھیں بند کی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ قدموں کی چاپ جو ہے اس سے پہچان لیتے تھے۔ میرے استاد محترم رشید نیاز مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے پاس ظاہر ہم پڑھتے رہے ہیں تو وہ مجھے بتاتے رہے اپنی زندگی میں کہ اشفاق ایک دفعہ میں ساگر صدیقی صاحب سے ملنے گیا، پہلے بھی جاتے رہے تھے، کہنے لگے اس طرح میں ایک دفعہ وہ میں گیا اور میں جب ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا نا تو انہوں نے قدموں کی آواز سے نا جو ہے نا آنکھیں ان کی بند تھیں تو انہوں نے کہا آؤ رشید کیسے آنا ہوا،
تو وہ حیران ہو گئے کہ ابھی تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں, تو انہوں نے جو پہچانے. تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ضروری اندھا ہی ہو, میرا مطلب ہے کہ بعض دفعہ ذہن جو ہے وہ انسان کا اتنا کام کرتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ اگر نہ بھی وہ دیکھتا ہو, لیکن پھر بھی وہ اپنے اس احساس سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے ودیت ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جلدی جو ہے پہچان لیتا ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو معذور بچے ہیں, واقعی بات سے اگر یہ معذوری جو ہے یہ اپنی وہ نہ سمجھیں بلکہ جو ہے اسے وہ اپنی قابلیت میں سے کنورٹ کر لیں تو واقعی دنیا کے بہت نامور ہوتے ہیں. میرے اچھا آپ کے ادارے میں بھی تو ایک بچی تھی. ہاں جی بالکل, وہ سائرہ, بہت سے لوگ ہیں جو گزرے ہیں. عائشہ ایوب ہیں, بازو جو ہیں وہ نہیں ہے, لیکن اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اس کی ذہانت, اس کا چیزوں کو پک کرنا, رپورٹنگ کرنا, میرے ساتھ اس نے جو ہے یہ بڑا عرصہ ورکنگ کی ہے کہ میں جب گفتگو کیا کرتا تھا تو وہ اس کو لکھا کرتی تھی, اور جو ہاتھوں والے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور وہ آگے نکل جایا کرتی تھی, اور وہ خوب جو باتیں کہی ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ رپورٹنگ کرنا اور پھر اس کی رپورٹ تیار کرنا. ادھر حافظ رضوان جماعتی صاحب ہیں, یہ ڈونگا باغ میں بھی وہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور ادھر پڑھاتے بھی رہے ہیں, آج کل بھی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں. تو ظاہر وہ بھی آنکھوں سے معذور ہیں. تو یقین کریں جب بھی میں انہیں ملا ہوں, میں نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا, اگر میں 5 سال کے بعد انہیں ویسے لمبے سڑک اگر مل گیا ہوں وہ جا رہے ہیں, صرف میں نے ہاتھ میں لایا اور میری آواز سے کہتے ہیں شاق صاحب کیا حال ہے آپ کا, تو یقین کریں ہو جاتا ہوں کیوں کیسے انہوں نے پہچان لیا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت ہوتی ہے انسان. اس میں یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم جو مدارس تھے, یہ میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر, ٹھیک ہے, جب زوال آیا ہے تو اس سے پہلے یعنی جب یورپ نے ان ساری چیزوں کو سقوط ڈھاکہ یعنی کہ یہ سقوط بغداد ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے کا سارا علمی خزانہ یورپ کے پاس چلا گیا, تو وہ درمیان میں جو کوئی 600 ساڑھے 600 سال کا وقفہ ہے, اس میں جو مدارس تھے ان میں ایک طریقہ کار رائج تھا کہ ایک بچہ ہوتا تھا ہر کلاس میں جس کو معید کہتے تھے, میم عین یہ دال. یہ بچہ ایسا ہوتا تھا کہ جو استاد کے سبق کو ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ آتا تھا. اچھا. اور ایسے بچے کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ استاد کے بعد ایک دفعہ پھر وہ دوبارہ بچوں کو سمجھایا کرتا تھا. یہ جو بچہ ہوتا تھا یہ عمومی طور پر ذہین ترین بچہ ہوتا تھا کیونکہ یہ استاد کی بات کو پہلی دفعہ ہی سمجھ آتا تھا. اس سے ایک تو اس کی ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی تھی جب وہ سب کو سمجھاتا تھا. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ ٹیچر ایسے بچے کو پن پوائنٹ کر لیتے تھے کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ بہت نامور ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے جن اس اساتذہ سے بھی پڑھے ہیں وہ سب کے معید تھے, یعنی تمام کے تمام اساتذہ اپنے بعد انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اسباق ان کو سمجھائیں. اس میں جو ہے یہ یورپ کے پاس جب یہ سسٹم آیا تو انہوں نے اس کو ایڈیٹوریل سسٹم اور مینیٹوریل سسٹم میں تبدیل کیا, یعنی کہ جس طرح آپ جو ہے یہ مانیٹر ہوتے ہیں, ہاں, تو یہ جو معید اور مانیٹر ہے یہ دراصل ایک ہی جو ہے یہ لفظ ہے, یہ لفظ وہیں سے مستعار لیا گیا ہے. تو قدیم تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے تھے, جیسے قدیم تاریخ میں ایک نام ملتا ہے ہمیں لیونارڈو ڈونچی, یہ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مونالیزا کی تصویر مشہور عام وہ بنائی ہوئی ہے. یہ بندہ بیسک یک وقت ایک مصور بھی تھا اور ایک جو ہے یہ شاعر بھی تھا, ریاضی دان بھی تھا, سائنسدان بھی تھا, موجد بھی تھا, یعنی کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس شخصیت نے کام نہ کیا ہو. اور اس وقت کا علمی جتنا بھی ورثہ تھا, نہ صرف کہ یہ بندے نے اس کو سارے کے سارے کو جو ہے یہ سمجھا ہوا تھا بلکہ یہ بہت بڑا استاد بھی تھا اپنے وقت کا, لوگوں کو سمجھایا بھی کرتا تھا. اور میں ایک دن ان کے جو ہیں یہ افکار پڑھ رہا تھا, اس میں ایک جگہ ایک خاکہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جو آج کے ہیلی کاپٹر سے ملتا جلتا ہے. اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی مشینیں ہوں گی جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گی, یعنی ایک خاکہ انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ دے دیا تھا. اسی طریقے سے ہمیں تاریخ میں ایڈیسن کا نام ملتا ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو
نابغہ روزگار ہیں جنہوں نے بہت جو ہے یہ کام کیا. ذہین بندہ ضروری نہیں کہ وہ سائنسدان ہی ہو, ٹھیک ہے, شاعر بھی ہو سکتا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ رائٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ کسان بھی ہو سکتا ہے. اصل میں ذہانت کو صرف اور صرف نمبروں کی پیمائش کے لیے جو ہے یہ کبھی بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک انڈیا کے پیتھالوجسٹ ہیں, بہت بڑے پیتھالوجسٹ, جو کہ بیرون ملک بھی لیکچر دیتے رہے ہیں اور اندرون ملک بھی, ٹھیک ہے, اور بڑے نامور لیکچرار ہوئے ہیں. یعنی کہ پیتھالوجی پر, یعنی پیتھالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو پٹھے ہیں یہ کیسے موو کرتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ کہاں کہاں کنیکشنز ہوتے ہیں, یہ بیالوجی کا ایک جو ہے یہ آگے ہے. اس پر ان کی گرفت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا لیکچر جو ہے یہ کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے سننے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ اپنے پروگرام کے دوران بعض اوقات جو ہے یہ سینکڑوں سلائیڈز دکھایا کرتے تھے جو انہوں نے مختلف تجربات کیے ہوئے ہوتے. جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ پہ ایک سلائیڈ دکھایا کرتے تھے ہر لیکچر کی اینڈ پر, جس پہ ایک مارک شیٹ ہوتی تھی, جو مارک شیٹ ہوتی ہے, اور وہ مارک شیٹ جو تھی وہ ان کی اپنی ہوتی تھی, اور اس میں یہ 10th کلاس میں جو ہے یہ اس سبجیکٹ میں فیل تھے جس سبجیکٹ پہ یہ جو ہے یہ لیکچر دے رہے ہیں. اور یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ چیز ثبوت ہے اس بات کا کہ نمبرز اور یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ذہانت کی پیمائش نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بچہ بہت زیادہ نمبر لے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں بہت نامور بندہ بھی ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بچے نے نمبر نہیں آج لیے ہیں تو وہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ زیرو ہوگا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. یعنی ذہانت کی پیمائش کے ہمارے جو سو کالڈ طریقے ہیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمبر لیتا ہو, ہر ٹیسٹ میں جو ہے یہ پاس ہوتا ہو, یہ جو ہے یہ کم از کم ذہانت کی پیمائش کا طریقہ ہے. ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں انہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑا نالائق ہے, یہ کچھ نہیں کرتا, اسے آتا ہی کچھ نہیں ہے, وہ نمبر بھی کم لیتا ہے, پڑھائی میں بھی توجہ نہیں دیتا. لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ وہی بچے جس کو نالائق کہا جاتا ہے یا جس کی وہ جو ہے اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن وہی بچے جو بڑے ہو کر بڑی کلاسوں میں جا کے ایک وقت کے بعد جا کے وہی بچے جو ہے وہ تعلیمی میدان میں تہلکہ مچا دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مجھے ایک جو ہے یہ ایک درویش کا کہا ہوا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. ایک موقع پر نا مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے ایک تھوڑی سی پرابلم ہو گئی اور میں تھوڑا سا مایوس ہو گیا. تو ایسی اسی عالم میں جا رہا تھا تو مجھے جو ہے یہ ایک شخص نے روکا اور اس نے مجھ سے رستہ پوچھا کہ فلاں طرف جانا ہے. میں نے تو وہ کدھر ہے, تو میں نے بتایا کہ اس طرح ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا لگتا ہے کہ تم تھوڑا پریشان ہو. میں نے کہا ہاں مجھے نا تھوڑی بس ایسے الجھن ہے کوئی. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے کا ایک خاص موسم اور وقت ہوتا ہے. واہ, بڑی اچھی بات کی. تو اگر آج تمہیں کوئی پرابلم ہے نا تو یہ مت سوچنا کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہنی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ پھول کھلنے کا وقت نہیں ہے جس کو تم چاہ رہے ہو کہ کھل اٹھے, اور اپنے وقت پر وہ کھل اٹھے گا. میں نے نا اس کو سمجھا کہ یہ شاید میری رہنمائی کے لیے جو ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا یا کہنا تھا اس نے. تو میں آج جب ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جو آج ذہین نہیں ہے, جن کی ذہانت آج جو ہے یہ قدرے کم ہے, تو مجھے وہی جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ پھول ہو جس کے یہ کھلنے کا موسم نہیں ہے, جس کے کھلنے کا یہ وقت نہیں ہے, جس کے کھلنے کا یہ سال نہیں ہے. 1 سال 10 سال 5 سال بعد یہ شاید کھل اٹھے. تو میں ایڈیسن کی بات اس سے پہلے کر رہا تھا تو یہ آپ کا سوال اسی سے ریلیٹ ہو گیا. ایڈیسن وہ بچہ ہے کہ جس کو اسکول میں سے نکال دیا گیا تھا. اساتذہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا اور اس کو لے جائیں. کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک وہ صرف اسکول گیا ہے, اور ان 6 ماہ میں بھی وہ زیادہ تر کلاس میں کھڑا ہی رہے, یعنی کہ اساتذہ کے جو ہے یہ عطاب کا شکار رہا ہے وہ. اچھا. اور 6 ماہ کے بعد اسے جو ہے یہ ٹیچر نے
اس وقت کا جو انسپیکٹر آف سکولز تھا اس کو کہا کہ اس کو جو ہے یہ یہاں سے لے جائیں. میں تنگ ہوں اس سے. ٹھیک. نتیجتاً ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے میں خود پڑھاؤں گی, اور ایڈیسن کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کی ماں نے قبول کی. ٹھیک. اور ایڈیسن اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ زیادہ نہیں, کوئی تقریباً 1 سال کے بعد مجھے جو ہے یہ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد 1-2 نہیں سینکڑوں ایجادات اس بندے نے کی ہے, بلکہ دنیا کے سب سے بڑے موجد کی صف پر کی سیٹ پر آج جس بندے کو ہم بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں وہ ایڈیسن. یہ جو روشنیوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بلب کی ایجاد اسی نے کی. یہ جو کیمرے ہیں اس کا ابتدائی آئیڈیا اور خیال اسی بندے کے ایک جو ہے یہ چیز سے ملتا ہے. جو میگنٹ ہے جس کو ہم جو ہے یہ بجلی کی مدد سے تیار کرتے ہیں, اس کا جو ہے یہ تیاری کا مرحلہ اسی نے طے کیا. دنیا کے سب سے بڑا دوسری شخصیت, دنیا کی سب سے بڑی جو ذہین انسان جس کو پچھلی صدی کا مانا گیا, آئنسٹائن. بچپن میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. اس نے دیر سے بولنا سیکھا تھا, دیر سے لکھنا سیکھا تھا, اور اسکول میں ٹیچر نے یہی کہا کہ بلکہ میٹرک میں تو اسے کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ جو ہے اپنا بندوبست کریں, آپ میٹرک نہیں کر سکتے. یقین مانیے اشفاق صاحب, جب میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں اور میری نظر میں آتی ہیں, تو آج میں بھی ایک منصب پر ہوں. میرے سامنے جب کوئی بچہ آتا ہے نا جو جس کو ٹیچرز کہتے ہیں یہ پڑھ نہیں سکتا, تو میرے ذہن میں یہی چیز چیلنج ہوتا ہے پھر کہ شاید یار یہ آنے والے وقت میں یہی جو ہے یہ کوئی بڑا عظیم انسان ہوگا. چنانچہ میں نہیں بچے کو کہتا. تو آئنسٹائن نے ایک کلرک کی سیٹ پہ جا کے, پھر اس نے میٹرک پرائیویٹلی کی. آئنسٹائن نے پرائیویٹلی میٹرک کرنے کے بعد وہ کلرک کے طور پر جو ہے یہ ایک آفس میں لگ گیا. وہیں بیٹھ کے اس نے اپنی وہ شورای افاق تھیوری کو تخلیق کیا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا. ہیلن کیلر جو ہے یہ نبینا تھی اور پڑھ نہیں سکی. صحیح بات. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کام کیا. بہت دنیا ایسی چیزیں اس نے بنائی ہیں کہ جو لاجواب ہے. تو یہ والی بات جو ہے یہ ذہانت کب سوتے کی طرح سے پھوٹ پڑے گی, جس طرح پہاڑ کے اندر سے کہیں سے جو ہے یہ چشمہ پھوٹ نکلتا ہے, کب نکل پڑے گا اس کی پریڈکشن ہم پہلے سے نہیں کر سکتے. ہاں ہمیں مواقع دینے ہر طرح کے بچے کو کہ وہ اپنی ذہانت کو باہر نکالے. صحیح. اس کے لیے جو چیز ہے وہ ہے اصل میں تخلیق, کریٹیوٹی, تخلیقیت. بچہ جو کرنا چاہتا ہے نا آپ اسے کرنے دیں. ٹھیک. اگر کچھ بچہ اپنے پاس سے کچھ لکھنا چاہتا ہے تو آپ اسے لکھنے کا موقع دیں. اگر بچہ کسی موضوع پر, اور اچھا یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یہ عموماً معاشرے کی چلتی ہوئی قدروں کے خلاف جو ہے یہ بات کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ فالوور تو ہوتے نہیں ہیں, یہ تو لیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک. جو لیڈر ہوگا وہ فالوور نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے. جس نے لیڈ کرنا ہے, جس نے آپ کو ایک نئی دنیا کا نقشہ دکھانا ہے. لیکن قائد اعظم ہے, آپ ذرا مثال دیجیے. صحیح ہے. قائد اعظم اپنی زندگی میں کیا انہوں نے اپنے ویژن پر انہوں نے یہ دیکھ نہیں لیا ہوا تھا کہ ایک ملک ہے جس کو میں نے لے کے چھوڑ دیا. بالکل ایسے. اور وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ اس طرح کا ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا تھا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ یہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پار کی دنیا میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں ہماری نظر نہیں پہنچ رہی ہوتی. نتیجہ شروع میں ایسے لوگوں کو ہم بیوقوف بھی کہتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں یار پھڑ باز ہے, ہم یہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو جو بات کر رہا ہے یہ کبھی سنی نہیں گئی آج تک, نہ کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی. تو دراصل یہ ذہانت کی اصل میں نشانی ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہے. دنیا میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ واقعی وہ صرف انہی کے نام, آج جو ہے نا یہ انہی کا نام لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ایجادات ہیں کہ یہ کارنامہ انہوں نے دیا انجام, اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکا. لیکن یوں سمجھیے اس کو کہ جب پہلے بندے نے یہ سوچا ہوگا کہ انسان اڑ سکتا ہے, اس نے اڑتے ہوئے کسی کو دیکھا تو نہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے یہ ظاہر ہے کہ الٹ کی بات ہے نا, عام چلتی ہوئی بات کے خلاف یہ بات ہے کہ انسان اڑ سکتا ہے. ذہین لوگ عمومی طور پر عام جو رویے ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں, اسی لیے یہ مطلوب بھی ٹھہرتے ہیں. بعض اوقات ان پر جو ہے یہ عذاب بھی آتے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو بالکل فضول ہے, یا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
آج تک سنی نہیں، دیکھی نہیں، کہیں لکھی نہیں پڑھی. اسی وقت وہ شروع ہو جاتا ہے پھر اسے عملی جامہ پہنانے کے. وہ اشفاق صاحب اس کے اندر جو ویژن ہے نا وہ ڈیولپ ہو کے وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے. تو جب رائٹ برادران نے پہلی دفعہ جو ہے یہ جہاز اڑا کے دکھایا تو مجھے یاد ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ والی بات میں نے پڑھی ہے کہ لوگوں نے دیکھ کے کہا تھا، پورا شہر موجود تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ اڑ نہیں سکتی، یہ چیز اڑے گی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی کشتی جب چلی تھی تو لوگوں نے بادبان کشتی، وہ جو باپ سے چلنے والی کشتی ہوتی ہے، تو لوگوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ چل ہی نہیں سکتی. جو قنوتیت پسند تھے انہوں نے کہا تھا یہ چل ہی نہیں سکتی. جب چل گئی تو انہوں نے کہا ٹھہر ہی نہیں سکتی. یعنی ہار ماننے والے وہ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ذہانت ہے اس کو آپ کہنا اگر کہ ماپا جا سکتا ہے یا تولا جا سکتا ہے یا آپ اس کی کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے. ویژن جو ہے وہ ان کا بہت آگے ہوتا ہے. یہ بہت آگے جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کی باتیں بعض اوقات دیوانے کا خواب نظر آتی ہیں، بعض اوقات پاگل پن نظر آتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو مرنے والی بات جو ہے یہ کر رہا ہے. جب بھی کوئی ایجاد ہوئی ہے، جب بھی کسی نے کریٹیوٹی کی ہے، ظاہر ہے وہ ذہین بندہ تھا. یعنی ذہانت کی اگر سادہ سی ڈیفینیشن آپ کریں نا تو وہ کریٹیوٹی ہے. کوئی بھی بندہ جو نئی بات کرتا ہے، جو نئی چیز لاتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، وہ ذہین ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ذہانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ 4 چیزوں میں تولیں گے اور کہیں گے یار چونکہ اس کے انگلش میں نمبر نہیں آئے، اس کے میتھ میں نمبر نہیں آئے تو یہ تو یار ذہین نہیں ہے. صحیح. اگر اس کے انگلش میتھ میں نمبر نہیں آئے ہیں تو کسی ایک فیلڈ میں آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، کسی ایک فیلڈ میں وہ ایسا کام کر رہا ہوگا جو اس جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا ہوگا. تو میرے نزدیک تخلیق جو ہے وہ ذہانت ہے. چنانچہ جہاں بھی آپ کو تخلیق نظر آئے، چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایجاد کی شکل میں ہو، چاہے نئی کسی بات کی شکل میں ہو، چاہے کسی تصویر کی شکل میں ہو، وہ سب کی سب ذہانت ہے. ٹھیک ٹھیک. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب نے ذہین بچوں کی ذہانت کے حوالے سے بھی بڑی ہی معلوماتی اور مفید باتیں کی. ناظرین آج کا یہ پروگرام ذہین بچے جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور سنا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب کو نوازتے رہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ اپنا نمبر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں ذرا. جی جو وارد کا نمبر ہے 0321 6142 051 6142 051. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آج ہمارے ساتھ جن اداروں نے اسپانسر کیا ان کے نام کچھ یوں ہیں، جو ہے لرننگ زون، ڈیفنس روڈ سیالکوٹ، اور دوسرے ہمارے اسپانسر تھے پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Wow.